बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज भी मेरी नमाज़ें ज़ाया हो गई थी। मैं दिल में ना सिर्फ अल्लाह से नाराज़ थी बल्कि अपने शोहर से भी शर्मिंदा थी। मैं जानती थी मैं अपने शोहर की गुनाहगार थी, इसलिए शायद मैं इस मुसीबत में फंस चुकी थी और रोज़ाना गुनाह कबीरा करने पर मजबूर थी। मुझे अपनी ज़ात से शदीद नफ़रत होने लगी थी। मैंने बहुत पहले एक बार कहीं सुना था कि जब इबादत पर गरूर किया जाए और इबादतें दुनिया को दिखाकर की जाए तो अल्लाह को वो बंदा सख्त नापसंद होता है। और मैं अब अपने बारे में यही सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद मैं भी अल्लाह की नापसंदीदा तरीन बंदी बन चुकी हूँ। मैं रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। मेरा अब यही मामूल बन चुका था, क्योंकि जिस जिंदान में मैं कैद हो चुकी थी वहाँ से अब मुझे रिहाई मुमकिन नहीं लग रही थी। मुझे अपने शोहर की याद आ रही थी। मैं वो वक्त याद कर रही थी जब ब्याह कर अपने शोहर के घर गई थी। मेरा शोहर बहुत सादा और खुशतबा इंसान था। उसे लड़ाई झगड़े या बहस से कोफत होती थी और मुझ पर पूरा हक रखते हुए भी वो कभी मुझ पर ज़बरदस्ती हक नहीं जताता था। मेरे शोहर ने मुझे ज़िंदगी की हर आसाइश दी थी, मगर मुझे अपने शोहर की कदर नहीं हुई थी। हालांकि ऐसा भी ना था कि मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं हुई थी या फिर मेरे शोहर में कोई ऐब था। वो खामोश फितरत का इंसान था, मगर उसकी एक मुकम्मल शख्सियत थी। वो बहुत अच्छा कमाता था और शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी। मुझे अपने शोहर से मोहब्बत थी, मगर मुझे बचपन से जो नमाज पढ़ने की आदत थी वो मेरी हमेशा कायम रही। और इसी नमाज की वजह से मैं अपने शोहर की भी ऐसी गुनाहगार हुई कि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होने लगा कि अल्लाह भी मुझे नापसंद करता था। मुझे ये सोच कर ही शर्मिंदगी हो रही थी कि जिस नमाज कुरान से लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं, दिलों के मैल उतर जाते हैं, मैंने उसी नमाज को अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में रुकावट बना रखा था। और नमाज की अदायगी में कभी सोचा ही नहीं कि अपने शोहर की गुनाहगार होती जा रही थी। मेरे शोहर ने मुझे कभी मेरे जुर्म का एहसास नहीं दिलाया और खामोशी से मुझे मेरी मर्जी करने दी। आज मैं इसी खामोशी की ऐसी सज़ा झेल रही थी कि ना अल्लाह को मुंह दिखाने की रही थी, ना लोगों का सामना करने के काबिल थी। मैं रोज़ाना अहद करती थी कि अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी, सच्चे दिल से तौबा करूंगी और अपनी नमाजों का सिलसिला फिर से जोड़ूंगी, मगर अब मुझे इसकी मोहलत नहीं मिल रही थी। अब मैं जिन नामहरम मर्दों के पास रह रही थी वो मुझे नमाज या इबादत के काबिल नहीं छोड़ते थे। मेरी सोच हर सुबह दरी की दरी रह जाती थी, जो मुझे नामहरम और गैर मर्द मुलाजमा की तरह ना सिर्फ काम करवाते बल्कि किसी बांदी की तरह मुझे बेजुबान जानवर समझते हुए मुझे अपनी ज़्यादती का निशाना भी बनाते थे। और मैं जो खुद को हमेशा बहुत नेक और पाकीज़ा साबित करने के ज़म में मुब्तला रहती थी, अब ज़ुबान सी ये रह रही थी। वो अनजान मर्द मेरे शोहर की तरह खामोश नहीं रहते थे, बल्कि मेरे चीखने चिल्लाने पर मज़ीद अजियत देते थे और मुझे मजबूर कर देते थे कि मैं ज़ुबान बंद करके उनके हुक्म की तामील करूं। मुझे कैद में 15 दिन हो चुके थे। ना मुझे मदद मिली थी, ना कोई मुझे बचाने आया था, बल्कि जो चाल चल कर वो मर्द मुझे अपने साथ लाए थे, मुझे यकीन था कि इन मर्दों की वही चाल कामयाब हुई थी और मुझे ही मेरे घर वालों और शोहर ने बदकिरदार समझ लिया था। इसलिए मुझे 15 रोज़ गुजर जाने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली थी। 15 दिन पहले तक मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार और सुकून भरी गुजर रही थी। मैं बहुत इत्मीनान से अपने घर में रहती थी, सोमो सलात की पाबंद थी और इस नेकी और ख़ुद को इबादत गुजार साबित करने के चक्कर में इतनी आगे निकल चुकी थी कि अपने शोहर का भी हक खाने लगी और कभी इस बात का एहसास नहीं किया। ख़ानदान में सब मेरी खूबसूरती और नेक तबीयत की मिसाल देते और मुझसे मरूब होते थे। ये चीज़ मुझ में गरूर पैदा कर रही थी। मैं अक्सर किसी भी शादी ब्याह पर नमाज का वक्त होने पर सबके दरमियान से उठकर एलानिया बताकर नमाज की अदायगी करती थी। मेरी देखा देखी और शर्म में अक्सर ख़ानदान की शादियों के मौके पर मेरी कज़न बहनें और बाकी रिश्तेदार औरतें भी नमाज अदा करती थीं और मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। मगर मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जो संगीन गलती कर रही थी, उस गलती की न किसी को खबर हुई और ना कि मुझे टोक कर समझा सका। मेरी ज़िंदगी मुतमिन गुजर रही थी, मगर तूफ़ान तब आया जब एक रोज़ मेरे घर में अचानक कुछ डाकू घुस आए। मैं अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती थी। शोहर की दूसरे शहर में नौकरी थी और वहीं रहाइश थी, इसलिए मैं भी शादी के दूसरे ही माह अपने शोहर के पास आ गई थी। मैं दिन के वक्त अकेली होती थी। घर के कामकाज बहुत मुख्तसर थे, क्योंकि अभी हमारी औलाद नहीं हुई थी और घर में सिर्फ 2 अफराद थे, इसलिए काम बहुत कम होता था, जो मैं सुबह सवेरे ही निपटाकर फारिग हो जाती थी। उस रोज़ भी
سردیوں کی قہر زدہ شام کا وقت تھا۔ شوہر کا رات کے 10 بجے گھر آنے کا معمول تھا، اس لیے میں 7 بجے سے ہی کچن میں کھڑی سکون سے رات کا کھانا بنا رہی تھی جب گھر کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور یہ سوچ کر مصروف رہی کہ شاید کوئی بلی ہوگی، مگر چند لمحوں بعد میں اپنے ہال کا دروازہ بند ہوتا محسوس کیا۔ میرے گھر کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ ہال کا دروازہ بند کر دینے سے ہی گھر کا پورا پورشن اندر ہی اندر بند ہو جاتا تھا، تب بھی ہال کا دروازہ بند ہوتا۔ محسوس کر کے میں چونکی، مجھے لگا میرے شوہر وقت سے گھر آ گئے۔ میں اپنے شوہر کی غیر متوقع آمد کا سوچ کر فکر مند سی کچن سے باہر نکلی تو سامنے 3-4 مرد دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ مرد بھی گھر کا جائزہ لے رہی تھی، جو مجھے کچن سے نکلتا دیکھ کر ٹھٹک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے میری موجودگی ان کے لیے نہایت حیران کن ہو۔ میں جانتی تھی جتنی سخت سردی تھی اور جیسے سرے شام ہر طرف دھند پھیل جاتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ ہم پوش ایریا میں رہتے تھے، یہاں سب گھر ایسے ہی بنے تھے اور سب لوگ اپنے پورشن اچھے سے بند کیے گھر میں بند ہو جاتے تھے، اس لیے اگر میں چیختی یا مدد کے لیے کسی کو پکارتی تب بھی فائدہ نہ ہوتا۔ میں تیزی سے کچن میں داخل ہوئی تاکہ کچن میں رکھے اپنے موبائل سے پولیس کو یا اپنے شوہر کو فون کر سکوں، مگر مجھے اس کا موقع نہیں ملا اور ایک ڈاکو میرے سر پر پہنچ گیا۔ وہ میری زندگی کا سب سے بدترین لمحہ تھا جب میرے پاس موبائل بھی موجود تھا اور موبائل میں بیلنس بھی تھا۔ میں اپنے شوہر کو فون کر سکتی تھی مگر مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملی۔ میری بے بسی کی انتہا تھی کہ میں اس اکیلے گھر میں انجان مردوں کے درمیان گر گئی تھی۔ کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، نہ میں کسی کو پکار سکتی تھی۔ وہ انجان مرد میرے سر پر پہنچا اور مجھ سے موبائل چھین کر آف کر دیا۔ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ بہت دنوں سے ہمارے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کے آنے جانے کے اوقات کار اور میرا گھر میں اکیلا رہنا ان کی نظر میں پہلے سے ہی تھا، مگر انہیں لگا تھا کہ آج گھر بالکل خالی تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صبح میرے اور میرے شوہر کے درمیان ہوئی گفتگو سن چکے تھے۔ صبح اپنے شوہر کو کام پر بھیجتے ہوئے میں نے بیرونی دروازے کے پاس رک کر شوہر کو بتایا تھا کہ میں شاید آج شام کو دوست کے ہاں جاؤں گی، وہ واپسی پر مجھے لے لیں۔ اپنے شوہر کو تو میں نے کہہ دیا، مگر پھر میرا دوست سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے بات ہونے کے بعد اپنا ارادہ بدل لیا اور میں یہ بات اپنے شوہر کو بھی فون کر کے بتا چکی تھی، مگر ظاہر ہے یہ بات وہ ڈاکو نہیں جان پائے تھے۔ وہ گھر اکیلا ہونے کا سن کر ڈاکہ ڈالنے چلے آئے تھے، مگر مجھے سامنے دیکھ کر انہیں بھی جھٹکا لگا تھا۔ شاید وہ کسی بھی گھر کے فرد سے سامنا کرنے یا بحث کرنے کے موڈ میں نہ تھے۔ مجھ سے بھی موبائل چھین کر ایک مرد نے سنجیدگی سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا کوئی نقصان نہ ہو تو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاؤ، ہم اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے واضح الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر میں نے پولیس کو بلانے کی کوشش کی تو وہ مجھے ایسا نقصان پہنچائیں گے جو مجھے ساری عمر یاد رہے گا۔ کاش میں تب ان کی دھمکی کو سچ سمجھ لیتی اور ان کے کہے کے مطابق خاموش بیٹھی رہ جاتی، مگر میں نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور جیسے وہ گھر میں قیمتی ساز و سامان چرانے میں مصروف ہوئے، میں نے اپنے موبائل کی تلاش شروع کر دی۔ ان ڈاکوؤں نے میرا موبائل ہال کمرے میں پڑی میز پر رکھ دیا تھا۔ شاید انہیں یقین تھا کہ میں ان کی بات کی نفی نہیں کروں گی۔ اگر کوئی سمجھدار عورت ہوتی تو یہی کرتی۔ مجھے تب احساس نہیں ہوا کہ عورت کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور پھر میں تو یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے جہیز اور بڑی بھی ملنے والے سونے کے زیورات کی فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ زیورات بینک میں رکھوا دیے اور بس ایک معمولی سا سونے کا لاکٹ اور ایک سونے کی انگوٹھی ہمہ وقت پہنے رکھتی تھی۔ اگر میں خاموشی سے بیٹھی رہتی تو شاید وہ ڈاکو خود ہی مایوس ہو کر گھر کا چھوٹا موٹا کوئی سامان چرا کر لے جاتے، مگر مجھے تو اپنا سامان کی فکر تھی اور ایک ہی سوچ مجھے ستاتی رہی کہ میں اپنی موجودگی میں ان ڈاکوؤں کو اپنے گھر کی چوری نہیں کرنے دوں گی۔ وہ ڈاکو پورے گھر کی تلاشی لینے میں مگن تھے، انہوں نے مجھے دوبارہ نہیں چھیڑا۔ انہیں میرے شوہر کی ایمرجنسی میں ضرورت پیش آنے کی صورت میں رکھی جانے والی ہزاروں روپے کی خطیر رقم ملی تھی جو انہوں نے چرا لی۔ شاید وہ اسی رقم پر گزارا کر کے خاموشی سے لوٹ جاتے، مگر میں نے نادانی میں ان کے وہاں سے ہٹتے ہی ہال میں پڑا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ موبائل آن کر کے پہلے اپنے شوہر کو ایک پیغام لکھ کر بھیج دوں گی، پھر میں آرام سے بیٹھ جاؤں گی، مگر میرا موبائل آن کرنا ایک ڈاکو کی نظر میں آ گیا۔ وہ پہلے ہی گھر خالی پا کر بھڑکے ہوئے تھے۔ اس پر میری حرکت انہیں شدید غصے میں مبتلا کر گئی تھی۔ ایک ڈاکو نے آ کر میرا موبائل چھینا اور غصے سے مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے سامنے لے گیا۔ میری شال اس کے گھسیٹنے پر ہی اتر چکی تھی۔ ان کے غصے پر میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے تب حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ مجھے اس ڈاکو نے
اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہا کہ شاید اس گھر میں اس لڑکی کے علاوہ چرانے کا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے مرد نے میرے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی بے دردی سے نوچ کر اتاری۔ اذیت اور ذلت کے مارے میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے ان کے غصے سے اپنے گرد اکٹھا ہوتا دیکھ کر جلدی سے اپنا لاکٹ بھی اتار کر انہیں دے دیا اور ان سے منتیں کرنے لگی کہ گھر میں بس یہی سونا ہے، وہ یہ لے کر چلے جائیں۔ میں اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند رکھوں گی، مگر یہ میری غلط فہمی تھی کہ اب وہ میرے بہلاوے میں آ جاتے۔ میں خود اپنی حرکت سے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا چکی تھی۔ میں نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ پہلے شال اوڑے رہی اور پردے میں رہی تو ان مردوں نے بھی مجھے زیادہ توجہ نہ دی تھی، مگر اب میری شال بھی اتر چکی تھی اور کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ میرا زندگی میں پہلی بار کسی غیر مرد کے سامنے پردہ اتارا تھا، اور وہ بھی 3-4 مردوں کے درمیان جو کہ پیشہ ور ڈاکو اور برے لوگ تھے۔ مجھ سے سونے کا لاکٹ اور انگوٹھی لینے کے بعد بھی وہ مرد ایک دوسرے کو اشارے دینے لگے اور مجھے نہیں چھوڑا تو میں ٹھٹک گئی۔ میں نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی کہ میرے شوہر گھر آنے والے ہیں، مگر وہ میری بات پر تمسخر سے ہنسنے لگے اور مجھ سے بولے کہ ابھی تمہارے شوہر کے آنے میں بہت وقت باقی ہے، ہم اس کے آنے جانے کے اوقات کار سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو بولا، ہمارا اصول ہے کسی گھر میں کوئی قیمتی سامان نہ ملے تو ہم گھر کی عورتوں کو چھیڑے بنا واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وہ بھی مجھے وہی بات کر رہا تھا کہ میں نے بار بار ان کے راستے میں آ کر انہیں غصہ دلایا تھا، اور ظاہر ہے وہ بھی عام مرد تھے جو حسین اور اکیلی لڑکی دیکھ کر مزید خود پر شرافت کا لبادہ نہیں اوڑھ سکے۔ ایک ڈاکو مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ اس کا ارادہ میری ذات کی دھجیاں بکھیرنا تھا۔ میں بری طرح رونے لگی، ان سے منتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی اذیت کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے ہمیشہ با پردہ اور با عزت زندگی گزاری تھی۔ بھائیوں نے بھی کبھی ایسا وقت نہیں آنے دیا اور میری حفاظت کی۔ شادی کے بعد شوہر نے بھی اسی عزت سے ہی رکھا تھا، مگر آج مجھے وہ انجان مرد اپنی مرضی سے ذلیل کر رہے تھے اور کسی بے جان گڑیا کی طرح گھسیٹ رہے تھے۔ وہ مرد مجھے کمرے میں لے جا رہا تھا، مگر دوسرے نے اسے روک دیا۔ مجھے لگا کہ میری عزت بچ گئی، مگر دوسرا مرد اپنے ساتھیوں سے بولا کہ اس گھر پر کتنے روز سے نظر رکھی ہوئی ہے، مگر ان لوگوں نے گھر میں کچھ قیمتی نہیں رکھا، اور یہ عورت بھی ہمارے اعصاب پر سوار ہوتی رہی ہے، تو آج اس گھر سے جاتے ہوئے اسی کو لے جاتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا کہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے جا کر جو چاہو کر سکتے ہو۔ ان کی باتوں پر میرے احسان خطا ہو رہے تھے۔ دوسرے مرد بھی بول پڑے کہ ابھی اس گھر سے نکلو، ایسا نہ ہو محلے کا کوئی فرد اس گھر میں ہماری موجودگی سے واقف ہو جائے اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ تبھی مجھے اس گھر سے لے جانے سے پہلے ایک ڈاکو نے مجھ سے اچانک جو بات کی وہ میرے سر پر پورے گھر کی چھت گرا گئی۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی، رو رو کر ان سے رحم کی درخواست کی، مگر وہ اپنا مطالبہ منوانے پر بضد تھا، اور جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے میری کن پٹی پر پستول تان لی اور مجھے مارنے کی دھمکی دینے لگا۔ میں بزدل لڑکی تھی، موت سے ڈر گئی، مگر میں اس کا مطالبہ ماننے سے انکاری تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان ڈاکوؤں کی بات مان لینے کا مطلب میں اپنی شادی شدہ زندگی برباد کر بیٹھتی، مگر انہیں اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ مجھے دھمکانے لگے، اور جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے مجھے صاف الفاظ میں بول دیا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے شوہر کے آتے ہی اس کو قتل کر دیں گے اور تمہیں بھی گھسیٹ کر یہاں سے لے جائیں گے۔ اس ڈاکو کی بات نے میری روح فنا کر دی۔ میں جٹ پٹا کر اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ان سے بہت فریادیں کی، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ مجبوراً شوہر کو بچانے کی خاطر میں ان کی بات مان گئی، اور ان کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، مگر وہ مرد پتھر کے بن گئے تھے۔ مجھ سے اپنی بات منواتے ہی ان مردوں نے میرے ہاتھ پیر باندھ کر منہ بھی بند کر دیا تاکہ میں آواز پیدا نہ کر سکوں۔ اس سختی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی اور ان کا کام مزید آسان ہو گیا۔ وہ مرد مجھے اغوا کر کے نہایت ویرانے میں بنے اپنے بوسیدہ اور بے حال ٹھکانے پر لے آئے۔ مجھے ہوش آیا تو میں انجان جگہ پر تھی، اور وہ مرد میری عزت لوٹنے کو تیار کھڑے تھے۔ اس ویران جگہ پر میری چیخوں اور فریادوں کا کسی پر اثر نہیں ہوا، اور ان مردوں نے مجھے اپنی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ غم و غصے سے میں بے حال لوارث لاش کی طرح پڑی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی خوشحال زندگی میں غرور سے بولے جانے والے اپنے جملے یاد آنے لگے، جب میں اپنی دوستوں کزنوں کے سامنے ہمیشہ اسی غرور کا اظہار کرتی تھی کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو غیر لڑکوں سے دوستیاں رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ تعلق بناتی ہیں۔ نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی زنا جیسے کبیرہ گناہ کا تصور کیا تھا۔ میری والدہ مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ کسی بھی عورت کا یا لڑکی کا باعزت ہونا یا با پردہ زندگی گزارنا بھی ہمارے اللہ کی توفیق اور انعام ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیں اس بات پر غرور کرنے یا دوسروں کو جتانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس بات کا تمغہ اپنے سر سجائے رکھا تھا۔ میں اپنی عزت بڑی زندگی ہر اس لڑکی کو جتاتی تھی جو بے پردہ زندگی گزار رہی تھی اور معاشرے کی برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کو بلا دیا تھا کہ باحیا لڑکیوں کو دوسری مسلمان اور بے دین ہر لڑکیوں کے لیے ایک مثال بننا چاہیے، نہ کہ انہیں ان کی بے راہ روی کا احساس دلاتے رہیں۔ میں اللہ اللہ کرتی رہی مگر اللہ کی پسندیدہ بندی نہیں بن پائی تھی۔ آج میں اپنی عزت گنوا کر پڑی تھی اور یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ضلالت میں کب تک جھیلنے والی تھی۔ مجھے یاد تھا جب میری شادی ہوئی تو شوہر نے اسی بات پر شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد فخر کا احساس کیا تھا کہ ان کی بیوی عام لڑکیوں کی طرح دنیا داری میں مبتلا نہیں تھی۔ میرے شوہر بھی نمازی اور نیک انسان تھے۔ انہیں کبھی مجھے نماز یا قرآن پڑھنے کی تلقین کرنا نہیں پڑی تھی، نہ کبھی مجھے ضرورت کے وقت پردہ کرنے کا بتانا پڑا تھا۔ یہ سب میں خود کرتی تھی اور اس بات پر میرے شوہر کو فخر ہونے لگا تھا۔ مگر میری نسبت وہ اس بات کا غرور کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مجھ جیسی لڑکی ان کی ہمسفر بنی ہے۔ اپنے شوہر کا فخر اور ہر وقت شکر کرنا مجھے مزید مغرور کر گیا تھا۔ شادی کے 2-3 ماہ تو اچھے سے گزر گئے اور میں نے اپنے شوہر کے حق میں کوئی لاپرواہی نہیں برتی تھی۔ میں نے پوری ایمانداری سے شوہر کا ہر حق پورا کیا اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میرے شوہر کے دل میں میری قدر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، میری زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ مگر پھر سردیوں کی آمد ہوئی تو میں اکثر اپنے شوہر کی حق تلفی کرنے لگی۔ میں اپنی نمازوں میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر پائی تھی اور اسی وجہ کو جواز بنا کر اکثر میں اپنے شوہر کو جھٹک دیتی اور اسے اس کا حق نہ دیتی۔ میرے شوہر نے اس بات کا مجھے کبھی گلہ نہیں کیا تھا، مگر جب میں نے ایسا 3-4 بار کیا تو میرے شوہر کو میری حرکت بری لگنے لگی۔ مجھ پر غصہ کرنے اور زبردستی کرنے کی بجائے میرے شوہر نے مجھے آرام سے میری غلطی کا احساس دلانا چاہا، مگر میں بس ایک ہی جملہ بول دیتی کہ میں اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے سردیوں میں میرے لیے وضو کرنا ہی مشکل تھا۔ میرے شوہر خاموش ہو جاتے۔ وہ لحاظ مروت والے انسان تھے جو اپنے حق کے لیے بھی باقی مردوں کی طرح شور شرابہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے یہ بات بھی بلا دی کہ شوہر کا اتنا درجہ تھا کہ اسے مجازی خدا کا نام دیا گیا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے اور اسے ناراض کر کے سوئے، اس پر پوری رات فرشتے لعنت بھیجتے تھے۔ مجھے بس لگتا تھا کہ نماز ہی میرا مکمل دین ہے۔ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی اور نہایت اطمینان سے گھر کے کاموں میں مگن ہو جاتی۔ میں اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، مگر اکثر راتوں کو نہایت بے مروتی سے اپنے شوہر کو جھٹک دیتی۔ میرے شوہر جو پہلے مجھے بھرپور وقت دیتے، میری باتیں سنتے اور روزانہ مجھ سے دن بھر کی رودات سنتے تھے، اب خاموش رہنے لگے۔ میری کنارہ کشی کرنے پر میرے شوہر نے بھی نامحسوس انداز میں مجھ سے کنارہ کر لیا اور دوبارہ میرے قریب آنے کی بھی کوشش نہ کی۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا تو شرمندہ ہونے کی بجائے شوہر کا شکریہ ادا کرنے لگی اور ان کا مزید خیال رکھنے لگی۔ مگر آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ کو میرا یہ عمل اتنا برا لگا کہ مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ میں ان انجان ڈاکوں کے ہاتھ لگی اور اب ان کے ٹھکانے پر انہی کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی۔ میری ساری زندگی پاک رہنے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کے چکر میں گزری۔ میں نے خود کو ہمیشہ باوضو رکھا، مگر اب نہ کوئی وضو تھا، نہ پاکی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ مرد روزانہ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے اور مجھ سے اپنے اس بسیدہ سیلن زدہ گھر کا کام کرواتے۔ میں اتنی مجبور تھی کہ ان کے ساتھ روزانہ وہ کبیرہ گناہ کر رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر رونا آتا تھا، میں اپنے شوہر کو اس کا حق ادا نہ کرنے والی عورت جس نے صرف نماز کے لیے سردی کو وجہ بنا کر شوہر کو نہ جانے کتنی مرتبہ ناراض کیا تھا، آج ان مردوں کو خوش کر رہی تھی اور انکار کی کوئی گنجائش بھی نہ تھی۔ میں اس گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر ویرانے میں تھا اور گھر کے باہر بہت بڑے شکاری کتے گھومتے رہتے تھے۔ کام کے علاوہ وقت میں خاص طور پر جب وہ ڈاکو کہیں ڈاکہ ڈالنے جاتے تو مجھے رسیوں سے باندھ کر اور میرا منہ بھی بند کر کے جاتے، اور بے بسی یہ تھی کہ میں اپنے شوہر کا انتظار بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے پہلے سے خبر تھی کہ اغوا ہو کر آنے سے پہلے میں نے ان ڈاکوؤں کا جو مطالبہ پورا کیا تھا، اس کے بعد شاید اب میں اپنے شوہر پر ہر حق کھو چکی تھی، کیونکہ اغوا کر کے لانے سے پہلے ان ڈاکوؤں نے نہایت عیاری سے مجھے گن پوائنٹ پر اپنے شوہر کو ایک میسج بھیجنے کا کہا تھا۔ اس میسج میں خود میں نے اپنے شوہر کو اپنی دوست کے گھر جانے کا بتایا اور یہ بھی لکھا کہ میں اپنی مرضی سے گھر واپس لوٹوں گی۔ میرے الفاظ کسی بھی مرد کو بھڑکانے کے لیے کافی تھے۔ نہ میں نے کسی دوست کا نام اور گھر لکھا، نہ کوئی تفصیل لکھی۔ میرا میسج ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا چکی ہوں۔ میرا موبائل ان ڈاکوؤں کے پاس تھا اور پاور آف تھا۔
نہ جانے میرے میسج کے جواب میں میرے شوہر نے کیا لکھ کر بھیجا تھا، مگر مجھے ڈر تھا جس طرح پچھلے 15 روز سے میں غائب تھی، شاید میرے پورے خاندان کو خبر ہو چکی ہوگی، اور شاید میرا شوہر میرا طلاق نامہ بھی میرے گھر بھیج چکا ہوگا۔ یہ بات مجھے اذیت میں مبتلا کرتی تھی۔ میں پوری زندگی انجان مردوں کا کھلونا بن کر نہیں گزار سکتی تھی۔ میں سارا دن رو رو کر اللہ سے اپنے غرور کی معافیا مانگتی رہتی۔ جب میں بالکل امید کھو بیٹھی تب اچانک اللہ نے مجھے مدد بھیجی تھی، یوں کہ میں بے یقینی میں گری رہ گئی تھی۔ میری اس جبری قید کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ اس شام میں ان ڈاکوؤں کی ذلت بڑی باتیں اور ٹھوکریں کھا کر ہمیشہ کی طرح ان کی نگرانی میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی، جب اچانک اس بوسیدہ ٹھکانے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ ڈاکو اس دستک پر گھبرا گئے اور سرگوشیوں میں حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ ان کے ٹھکانے پر کون آ گیا ہے۔ ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ دیواروں سے کسی کے پھلانگنے کی آواز آنے لگی، اور پھر چند لمحوں میں ہی اس بوسیدہ عمارت کا منظر بدل گیا اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ گھر میں پولیس داخل ہو گئی تھی۔ ان ڈاکوؤں کے سنبھلنے سے بھی پہلے انہیں گھیر کر پکڑ لیا گیا تھا۔ پولیس نے بھی مجھے وہاں سے بازیاب کروا کر گھر پہنچا دیا۔ میڈیا پر ہر جگہ خبر پھیل چکی تھی کہ پچھلے کچھ سالوں سے پوش علاقوں کے گھروں میں ڈکیتی کرنے والا گروہ پکڑا گیا تھا۔ میرے شوہر کے دوست پولیس آفیسر تھے، جس کی وجہ سے میرا ذکر ان خبروں میں نہیں کیا گیا۔ میں گھر آتے ہی ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے شوہر میرے سرہانے موجود تھے، میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میرا اچانک عجیب سا میسج انہیں ٹھٹکا گیا۔ جب وہ گھر لوٹے تو پورے گھر کا ساز و سامان الٹا ہوا تھا، جس سے انہیں انہونی کا احساس ہوا۔ میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرا نمبر بند تھا۔ میری ایک ہی بہترین دوست تھی۔ میرے شوہر نے بہانے سے اس دوست سے بھی پوچھ لیا۔ مجھے غائب پا کر وہ سمجھ گئے معاملہ گڑبڑ ہے۔ میرے شوہر نے اپنے پولیس آفیسر دوست کو سارا مسئلہ بتا دیا اور میرا نمبر ٹریس کرنے کے لیے بھی دے دیا۔ پولیس ان ڈاکوؤں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، مگر 1-2 روز پہلے ہی ایک ڈاکو نے میرا موبائل غلطی سے آن کر لیا اور پولیس کو میرے موبائل کی لوکیشن مل گئی۔ یوں میرے شوہر نے مجھے آزاد کروا لیا اور مجھے اطمینان دلایا کہ میرے اغوا کی خبر میرے شوہر نے کسی کو نہیں ہونے دی۔ میں اپنے شوہر کی شکر گزار ہونے لگی، معافی مانگنے لگی۔ مجھے لگا اللہ نے شوہر کی نافرمانی کی سزا دی تھی۔ تب میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسی سزا کبھی نہیں دیتا، وہ بس میری نادانی تھی کہ گھر کا سامان بچانے کی خاطر غلطی کر بیٹھی۔ اللہ کو انسان کی کوئی بات ناپسند ہو تب بھی وہ مہلت دیتا ہے اور اپنے بندوں کے توبہ کرنے کا انتظار کرتا ہے۔ میں سارا وقت اپنی تذلیل کو اللہ کی سزا سمجھتی رہی، مگر شوہر کے سمجھانے پر احساس ہوا کہ 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب اپنے بندوں کو ایسی سزا نہیں دیتا۔ میرے شوہر کا اعلیٰ ظرف تھا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا اور میرے ساتھ ہوئے حادثے کا الزام مجھے نہیں دیا، مگر میں نے اس واقعے سے سبق سیکھ لیا تھا۔ کچھ کوتاہیاں میری بھی تھیں کہ میں نے وہ وقت دیکھا۔ اب میں اپنے شوہر کی حق تلفی نہیں کرتی۔ اللہ کی عبادت کا حق اور شوہر کا حق دونوں ضروری ہے، اور دونوں میں سے کسی بھی حق کو دوسرے حق کے لیے چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ میں ہر عورت کو یہ بھی سمجھانا چاہتی ہوں کہ ایسے ڈکیتی یا چوری کے معاملات میں خاموشی بہتر ہے۔ گھر کا سامان عورت کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتا، اس لیے سامان بچانے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھانے سے پرہیز کیا کریں، ورنہ میرے جیسا انجام ہو سکتا ہے۔ اور ہر بار ضروری نہیں مدد پہنچ جائے، ضروری بھی نہیں کہ ہر بار عزت بچ جائے یا زندگی بچ جائے۔ میں نے اپنا پردہ خود اتارا تھا اور خود حالات کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ذلیل کروایا تھا۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر وہ ڈاکو غلطی نہ کرتا، بلکہ مجھے یقین ہے اسے اللہ نے بلایا تھا کہ وہ موبائل آن کر بیٹھا، ورنہ شاید میں نہ جانے کب تک ان مردوں کا ظلم سہتی رہتی اور اپنی غلطی سمجھنے کی بجائے اللہ سے بدگمان رہتی۔ دوستو، ایسی ہی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔